सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मर्द मुजाहिद मर्द मैदान फयाजुल हसन चौहान साहब। जी फयाज भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक। आज दोस्तों काफी अहम चीजें हमारे सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो ये कि फयाज भाई हमारे माजी के शोज में एक भारतीय एजेंट का बार बार जिक्र कर रहे थे और अब उस भारतीय एजेंट की तहरीक इंसाफ के 3 यूट्यूबरों के साथ तस्वीर मंजर आम पर आई है। उसकी क्या हकीकत है ये फयाज भाई से जानेंगे। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडा करने वाले यूट्यूबर्स थे, अब खबरें आ रही हैं कि उनके बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। ये क्या खबर है ये भी फयाज भाई से जानेंगे। हामिद मीर ने अख्तर मेंगल के मुतालिक जो हाइप क्रिएट की कि अख्तर मेंगल आएगा और माहिर लांगू को जेल तोड़ के छुड़ा के ले जाएगा, उसका क्या नतीजा निकला है ये भी हम फयाज भाई से डिस्कस करेंगे। और आखिर में तहरीक इंसाफ में आदिल राजा और अजहर मशवानी के आपस में अब शदीद लड़ाई चल रही है और ये क्या मामला है ये भी फयाज भाई से जानेंगे। तो फयाज भाई जरा पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं कि कल एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आती है जिसमें इमरान रियाज है, साबिर शाकर है, लेकिन उनके साथ एक गंजा आदमी बैठा हुआ है। तो वो हमारे सलमान दुरानी तो नहीं, लेकिन वो बंदा कौन है जरा ऑडियंस को आप बताएं ना, तो फिर हम आगे डिस्कशन लेकर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपको याद होगा कि मैंने और आपने आज से 6 माह पहले एक शो में कहा था, और इससे पहले मैं तकरीबन आज से 1.5 साल पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बड़े लीडिंग टीवी चैनल में ये मैं कम से कम 8-10 दफ़ा इसको एक्सपोज कर चुका हूँ कि ये वो अनील मुसर्रत है जो फैसलाबाद डिजकोट का रहायशी है, दुश्मनों के गिरोह से ताल्लुक़ है और बुनियादी तौर पे इंडिया जनाब लंदन के अंदर इंडियन रॉ का अंडर कवर एजेंट है। यही वो बंदा है जिसने शहबाज गिल को हमारी हुकूमत बनते ही जनाब लॉन्च किया और उसको जनाब बड़े अहम ओहदे पे पंजाब के अंदर डिप्यूट करवाया। शहबाज गिल भी डिजकोट वो भी डिजकोट का है, वो भी उसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। शहजाद अकबर को भी जनाब लॉन्च करने वाला जनाब वो यही अनील मुसर्रत है। आप देखेंगे कि अनील मुसर्रत से तमाम इंडियन बॉलीवुड के जितने हीरोज़ हैं, जितने प्रोड्यूसर्स हैं, सारे इसके ज़ाती दोस्त हैं और बुनियादी तौर पर ये इंडियन रॉ का अंडर कवर एजेंट है बरतानिया के अंदर। अच्छा, बज़ाहिरन ये अरबपति खरबपति है और बानी तहरीक इंसाफ का ज़ाती दोस्त है। दोस्त तो खैर बानी तहरीक इंसाफ का कोई भी नहीं होता, दोस्त वही होता है कि जो मैंने नोट वखा मेरा मूड बने वाला जनाब क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो। ये क्योंकि मालदार सामी है, ये करोड़ों रुपया लेके देता है बज़ाहिरन फंडिंग, हकीकत पे वो सारा इंडियन रॉ की तरफ से और इजराइली जो कम्युनिटी है ना इसराइल की, उधर से ये पैसा लगाता है। अब ये जो तस्वीर लीक हुई है इसमें ज़रा आप देखें, 3 बंदे, गलीज़े आज़म इमरान रियाज, जी जी, गलीज़े असगर आफ्ताब इकबाल और जनाब वो उर्दू और पंजाबी की टांगें तोड़ने वाला साबिर शाकर। जी जी, ठीक है जी। इंग्लिश की भी, इंग्लिश की तो चलो मेरी तरह है ही मातड़ है वो पंजाबी की भी जैसा, उर्दू की भी जैसा, वो तोड़ने वाला। उस तस्वीर को आप दुनिया के किसी साइकोलॉजी, किसी साइकेट्रिस्ट, किसी माहिर नफ्सियात को आप दिखाएं और उससे पूछें कि इसके ऊपर आप एनालिसिस करें कि इस वक्त इन चारों की सूरत हाल क्या है। ठीक है जी, वो बताएगा कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि एक बंदा इनका बॉस है, नजर आ रहा है, और 3 बंदे उसके सामने हाथ जोड़ के चेहरा लटकाए बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। वो 3 इस वजह से चेहरा लटकाए बैठे हैं कि उन तीनों के होश उड़े हुए हैं, उनके प्लान नाकाम हो चुके हैं, उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन नीचे जा रही है। उनको जो टास्क दिया गया है उस टास्क का रिजल्ट जो है वो अब डिटरेट होना शुरू हुआ है, डिक्लाइन होना शुरू हुआ है और अब दिन ब दिन वो नीचे की तरफ जा रहे हैं और परेशानी के आलम में चारों बैठे हैं। लेकिन जो अनील मुसर्रत है उसका जेस्चर ये है कि वो बॉस है और ये तीनों जिन्होंने पैसे खाए हुए इससे, ये शर्मिंदगी के आलम में जनाब सर झुकाए। किसी ने इस तरह हाथ किया हुआ है, आफ्ताब इकबाल ने, कोई परेशानी के आलम में। ये है भाईजान सारा जो मैंने आज से साल पहले भी कहा और हम पिछले 6 महीने से अपने इस पॉडकास्ट हर शो पे आप बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे पूरी पाकिस्तानी कौम को समझ आ जाना चाहिए, यही वो अनील मुसर्रत है जिसका दूसरा राइट हैंड वो चीकू है, जिसने एक नया मजहब आज से 15 दिन पहले इजाद किया
وہ بھی اسی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے جس سے شہزاد اکبر، شہباز گل اور یہ انیل مسرت رکھتا ہے، وہ بھی اسی کمیونٹی سے ہے. یہ بھی سن لیں. یہ پورا انیل مسرت، یہ چیکو، یہ انتہائی خطرناک کمیونٹی. بالکل صحیح. اور یہ جو انیل مسرت ہے یہ انڈر کور ایجنٹ انڈیا کا. آج اللہ پاک نے ننگا کر کے رکھ دیا ان کو، ان یوٹیوبرز کو، ان بغیرتوں کو جو کمائی پہ لگے ہوئے تھے، اور انڈین را کا سارا پیسہ اسی انیل مسرت کے ذریعے سے یہ کھا رہے تھے. اور اسی انڈین را نے پاکستان کے اندر بیوروکریسی کے اندر موجود اپنی انسٹالیشنز کے ذریعے سے ان ساروں کو جناب لندن کے اندر پہنچوایا. اچھا فیاض بھائی، ایک اور واقعہ ہوا ہے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کے آفیشیل فیس بک پیج کے اوپر ایک ویڈیو نشر کی گئی ہے جس میں یہ انڈیا میں آج کل ایک مووی ریلیز ہوئی ہے چھاوا نام کی. اس میں اورنگزیب عالمگیر کو ولن کو بڑا مجرم دکھایا گیا ہے، اور وہ ان کا ایک چھترپتی سامبا جی مہاراج ہے اس کو ہیرو کر کے دکھایا گیا. اور انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پہ ویڈیو لگائی ہے جس میں سامبا جی کی جگہ عمران خان لکھا ہے، اور وہ سامبا جی جو سے اورنگزیب عالمگیر سے لڑ رہے، اور اورنگزیب عالمگیر کو انہوں نے حافظ صاحب دکھایا. کیوں نہ دکھائیں جب انیل مسرت جیسے انڈر کور ایجنٹ کروڑوں اربوں روپے. آپ کو پتہ ہے یہ جتنے ان کے جو وکیل تھے، جی جتنے ان کے جو لیڈر ہیں، جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے ہر 3 مہینے بعد لندن کیوں جاتے ہیں؟ یہ بھی سن لیں، یہ لندن کیوں جاتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈین جناب ایجنسی اور اسرائیلی موساد اور عالمی طاقتوں کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں جی وہ ڈائریکٹ پیسے دیتی ہیں اپنے ان ایجنٹوں کو؟ سر انہوں نے انڈر کور ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں. کوئی جناب آپ کی این جی او بنا کے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، کوئی انیل مسرت ٹائپ کے جناب ٹائکون بٹھائے ہوئے ہیں، کوئی فلم انڈسٹری کا، کوئی فیشن انڈسٹری کا، کوئی جناب آپ کا بزنس کی جناب ٹائکون کے طور پہ. یہ جتنے لوگ جاتے رہے 3 سال اس سے پہلے بھی، لیکن خصوصاً ان 3 سالوں میں آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کا ہر قومی صوبائی لیول کا لیڈر اور وکیل تقریباً سارے 3 مہینے بعد جاتے تھے اپنا پیسہ اور اپنا جناب تنخواہ لینے. اور یہ انیل مسرت اور اس کی پوری ٹیم، یہ چیکو اور اس کے ارد گرد کے گماشتے، یہ انڈین را کا اور اسرائیلی موساد کا جو سارا پیسہ ان کو ملتا تھا، یہ آگے سے جناب بانی تحریک انصاف کے ان سارے چیلے چانٹوں کو، ان کو پش اپ کرنے کے لیے، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، ان کو بک اپ کرنے کے لیے، ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، وہ سارے ہر 3 مہینے بعد. تبھی ایک دفعہ وہ رؤف حسن کا لاہور سے جناب وہ چھاپا مارا، انہوں نے اس کی گاڑی پہ پورا بیگ ڈالروں کا بھرا ہوا ملا. یہ ساری کہانی یہ ڈالر اور پاؤنڈز کی ہے، اور یہ انیل مسرت کی طرح کے کردار جناب اس کو ایگزیکیوٹ. اچھا فیاض بھائی، ایک اور خبر آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے یوٹیوبروں کے بینک اکاؤنٹ فریز کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف ان کے بلکہ ان کے گھر والوں کے بھی، ان کے رشتہ داروں کے بھی، سب کے بینک اکاؤنٹس فریز ہو رہے ہیں. تو آپ کی اس پر کیا رائے؟ دیر آئے درست آئے. دیکھو میں تو پہلے دن سے ایک چیز کا قائل ہوں، پاکستان کے اندر یہ نقدہ کوکا کی تحریک نے کوئی تھوڑی سی کامیابی حاصل کی نا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رول آف لا نہیں تھا. لیکن اس میں بھی ریاست بیچاری کیا کرتی کہ ساری فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی تھی. عالمی طاقتوں نے جنرل فیض حمید نیٹ ورک کے ذریعے سے بانی تحریک انصاف کی اور فیض حمید نیٹ ورک کی پوری فیلڈنگ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹس، لوور کورٹس، بیوروکریسی، میڈیا، ہر شعبہ زندگی میں پراپر فیلڈنگ سیٹ تھی، اور بڑی ہائی لیول کی فیلڈنگ سیٹ تھی، چھوٹے موٹے لیول کی نہیں. اب اس پہ آ کے رول آف لا کا تو بیڑا گرک ہو جاتا تھا. ضمانتوں پہ ضمانتیں، 1 لینے جاؤ 5 ضمانتیں، 2 لینے جاؤ 10 ضمانتیں، 3 لینے جاؤ 15 ضمانتیں. پھر ہائی کورٹ کے ججز رولنگ دے رہے ہیں کہ جناب اب بھی 20 یہ ضمانتیں، اگلا کوئی سوچ بھی رہا ہے بانی تحریک انصاف جرم کرنے کا تو اس پہ بھی ضمانتیں. یہ والا ماحول تھا. لیکن ریاست اور ریاستی اداروں نے آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی ون دا ریس، قانون کے تقاضوں کے مطابق ان کا یہ زہر، ان کی یہ فیلڈنگ، اس کو توڑا. 26ویں آئینی ترمیم، اور پھر اس کے بعد پیکا ایکٹ، اور پھر سارے جو معاملات آگے آپ کے سامنے چلتے جا رہے ہیں. اب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو بالکل پچھلے 1.5-2 مہینے سے ہر حوالے سے، قانونی حوالے سے، ہر حوالے سے کچھ ریلیکس ملا ہے. اب جو انہوں نے اقدامات شروع کیے 100% ٹھیک ہے. جس نے فیک پروپیگنڈا کیا یوٹیوبر نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نشان عبرت بنایا جائے، اور نشان عبرت بنانے کے لیے یہ سب سے بہترین ایجنڈا ہے کہ پہلے ان سے ان ڈالروں کو تو حساب کتاب لیا جائے. ٹھیک. تو یہ فیاض بھائی اب جو اگلا ہمارا اہم ٹاپک ہے حامد میر کے متعلق ہے کہ حامد میر جو ہے
وہ بڑی باتیں کر رہا تھا کہ جی اختر مینگل آئیں گے اور ماہرنگ لنگو کو چھڑا کر لے جائیں گے اور جی بڑا وہ سین بنے گا اور جی انقلاب آ جائے گا, بلوچستان کے لوگ باہر نکل آئیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا, اختر مینگل بغیر کسی کو لے کر گئے, اپنی جلسی ختم کر بیٹھے. تو اس پر آپ کی کیا رائے؟ اگر بات یہ ہے کہ جس آپ نے صادق میر اور جعفر میر کا نام لیا ہے, اس کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے, اور وہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ عالمی طاقتوں کے ہاتھ کا وہ مورا ہے کہ وہ لارنس آف عربیہ ہے کہ جس کو لانچ کیا ہوا ہے میڈیا کے اندر پچھلی کئی دہائیوں سے, کہ وہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے بڑا ہی باریک وارداتیں کر کے, اور خصوصاً پاک فوج کو ٹارگٹ کر کے اپنے کالموں کے ذریعے سے, اپنی گفتگو کے ذریعے سے, اپنے جناب ٹاک شو کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بدظن کرے. اب اس نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہوتا. بلوچستان کا ایشو ہوا, کھل کھلا کے BLA کا اسپوکس پرسن بنا. اس کی ایک چیز آپ نوٹ کریں گے, یہ برطانیہ اور BBC, برطانیہ اور برطانوی اسٹیبلشمنٹ اور برطانیہ کی میڈیا کے ادارے, یہ ہمیشہ اس کی ٹولے گا. بالکل ایسے یہ ہمیشہ اس کی. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, BBC نے ایک انڈیا کے ساتھ مل کے ایک ڈاکومنٹری بنائی ٹوٹلی زہر آلود پاکستان کے خلاف جعفر ایکسپریس کے اوپر. اس نے اس کو کوٹ کیا, اس نے BLA کو کنڈیم نہیں کیا. بالکل. اب تازہ اس کی جتنی بھی درفتنیاں دیکھیں گے, اس کی کوشش یہی ہوتی ہے فوج کو جو ہے نا ڈیمیج کرنا, اور جتنا اینٹی پاکستان اور اینٹی ریاست ایلیمنٹس ہیں ان کو پروموٹ کرنا. اس نے اختر مینگل کے حوالے سے بڑکیں ماری, مجید بلوچ کو یہ لے کے آیا, قدیر بلوچ کو یہ لے کے آیا, بدرنگ لانگو کو یہ لے کے آیا. ہر نیگیٹو ایلیمنٹ جو اینٹی پاکستان اینٹی اسٹیٹ ہوتا ہے یہ اس کو پروموٹ کرتا ہے. ابھی اس نے اس ایشو کے اوپر جو آپ کا لانگ مارچ نام نہاد شروع ہوا, اس نے بڑی بڑکیں ماری. اس نے بڑا اپنے شو کے اندر تبصرے کیے اور انٹرو دیے کہ جناب یہ اب دیکھیے گا جناب آپ کے اختر مینگل صاحب کیا کرتے ہیں. اختر مینگل صاحب یہاں پہ جناب پھٹے چکے رکھ دیں گے. وہ اختر مینگل بیچارہ ذلیل و خوار ہو کے رات کے اندھیرے میں سارا اپنا پانڈ پوسلا اٹھا کے وہ پتلی گلی سے بھاگ گیا. بالکل ایسے. نہ وہاں پہ عوام نے اس کو سپورٹ کیا, نہ اس کو خواص نے کیا, نہ BLA نے کیا. اب یہ سارا جو ڈرامہ ہے نا معدنیات کے حوالے سے, معدنیات دنیا کے اندر, اس پہ میں نے کافی ریسرچ کی پچھلے ایک مہینے میں. دنیا میں نا 3 قسم کی معدنیات ہوتی ہیں. معدنیات میٹیلک, نان میٹیلک اور ریئر ارتھ منرلز, جس کو ریمز کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. ریمز جو ہے نا 17 قسم کی ہیں. بالکل 17 قسم کی. ان میں سے پاکستان میں 12 قسم کی ریمز جو ہے نا اویلیبل ہیں. پاکستان کے اندر 92 قسم کی جناب معدنیات اویلیبل ہے زمین کے اوپر اور نیچے, لیکن ہم جب سے پاکستان بنا ہے 52 ابھی تک معدنیات کے اوپر کام کر سکے ہیں اور اس کو ہم یوٹیلائز کر سکے ہیں. وہ بھی ہم پراپر یوٹیلائز نہیں کر رہے. جتنی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے, جتنی ہمارے پاس کوانٹٹی ہے, ہم وہ نکال نہیں پا رہے ان 52 کو بھی. اب عوام کو ہم بڑی دفعہ سمجھا چکے ہیں پچھلے 4-5 ماہ میں, ایک دفعہ پھر ان کی تذکیر کے لیے. یہ تینوں جو آپ کی معدنیات کی قسمیں ہیں, یہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جس ریاست اور جس ملک کے اندر یہ نمودار ہوں گی, نکلیں گی, یہ وہ ریاست اس کی مالک ہے. ریاست اس کی مالک ہے. اس ریاست کے اندر کوئی صوبہ, کوئی ڈسٹرکٹ, کوئی تحصیل کا رہنے والا یہ دعویٰ کر دے جی نہیں جی نہیں. ہاں ہمارے ہاں 18ویں ترمیم کے بعد تیل اور گیس کی, تیل اور گیس کی, اور جتنی وہ معدنیات جو آپ کی اٹامک انسٹالیشن سے ریلیونٹ ہے, وہ وفاق کا پروویژن ہے اور پروگیٹو ہے. ٹھیک. ادروائز تمام کی تمام صوبائی جناب اس میں ڈومین کے اندر دے دی. لیکن جو انٹرنیشنل رولز ہوتے ہیں نا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے, اس کے تحت جب بھی کوئی باہر کا ملک یا باہر کی کمپنی آ کے معدنیات کو ایکسپلور کرنے کے حوالے سے ٹھیکہ لیتی ہے, تو پاکستان کے اندر رول یہ ہے کہ 30% یا 25% اس صوبے کا ہوتا ہے, 30% یا 25% وفاق کا ہوتا ہے پاکستان کا, 40% یا 50% وہ جو کمپنی آ رہی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, چائنا کی آئے, امریکہ کی آئے, آسٹریلیا کی آئے, کینیڈا کی آئے, وہ اس کا ہوتا ہے. یہ تقریباً طے شدہ جو ہے نا ساری چیزیں ہیں. تو جناب والا پاکستان کے اندر جتنے ذخائر ہیں معدنیات کے, وہ پاکستان کی ریاست اس کی مالک ہے. بالکل صحیح. باقی رولز کے مطابق جو بھی آئے گی کمپنی, جو بھی ملک آئے گا, اس کی پھر ڈویژن ہوگی 3 حصوں میں, اور کنسیکوینٹلی, اور یہ کوئی چھوٹی موٹی ڈویژن نہیں ہوتی, یہ کروڑوں اربوں روپے کی
ڈویژن ہوتی ہے اور اس میں صوبے بھی فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں, اس میں وفاق بھی فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا فیاض بھائی, یہ کیا واقعی بلوچستان میں ایسا ہے کہ وہ ادھر وہ ذرا سی زمین کھودو تو اندر سے سونے کی اینٹیں باہر نکل آتی ہیں؟ سر دیکھو بات یہ ہے, اس وقت عجیب و غریب قسم کا ٹیمپو جو ہے نا یوتھیوں نے بنایا ہوا ہے. جی اور میں اس کے اوپر ایک گیدڑ کا اور بادشاہ کا جو ہے نا شیر کا لطیفہ سنا چکا ہوں جو بڑا وائرل ہوا ہے. سر بات یہ ہے, پنجاب کے اندر بھی منرلز موجود ہیں, کے پی کے اندر ٹوٹل 1.6 ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے نا شو کیا تھا, 1.6% ٹوٹل ہماری جو ہے نا کیپیسٹی معدنیات کی, یہ 52 جو معدنیات ابھی تک ہم نے, یا 92 جو موجود ہیں, 1.6% اویلیبل ہے کے پی کے اندر. ٹھیک ہے جی, پنجاب کے اندر بھی اچھی خاصی تعداد ہے, کے پی کے اندر بھی ہے. لیکن یہ سونے کے حوالے سے یہ مسکنسیپشن نکال دیں کہ سونا جناب کوئی کمپیکٹ حالت میں پورے کا پورا جیسا کوئلہ نکلتا ہے, اینٹیں نکل آتی ہے نا. ہاں یہ اس طرح نہیں ہے, یہ وہ ذرات ہوتے ہیں, ان کو پھر پروسیسنگ ہوتی ہے, اس کو ایک پورے پروسیجر کے تحت. یہی تو ہمارے پاس نہیں ہے, انٹرنیشنل کمپنیوں کے پاس ہے, اس کو ایکسٹریکٹ کرنے کا, ایکسپلور کرنے کا, پھر پروسیسنگ کرنے کا. یہ پروسیسنگ کرنا ہماری مقامی جناب کمپنیوں کے پاس یا ریاست کے پاس ہو تو میں کہتا ہوں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جی جی, جی جی. تو یہ غلط فہمی چھوڑ دو کہ کھیتوں پہ جناب سرے عام سونے کی اینٹیں پڑی ہوتی ہے, بلوچستان میں تو ہے لیکن پنجاب میں نہیں ہے. یہ غلط جناب فہمی دور کر لیں. اچھا یہ فیاض بھائی, اب تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کل سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ اظہر مشوانی برطانیہ چلے گئے, اور اب اس نے دونوں بھائی جو ان سے آپ نے وہ بھی برطانیہ منگوا لی ہیں. تو یہ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس یہ بار بار چیز اٹھا رہے ہیں, تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو ہر بندہ ہی اب یہی کرنا شروع کر دے. 2018 کے اندر جب حکومت بنی, جی جی, چودھری سرور صاحب گورنر, ان کی ذاتی جو ٹیم ہے اس میں 30,000 کی تنخواہ پہ جناب اظہر مشوانی صاحب آئے تھے. اچھا 30,000 کی تنخواہ پہ. آج اظہر مشوانی صاحب کروڑ پتی ہیں. ایک بریکنگ میں نے دی تھی لیکن اس وقت لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی, لیکن اب اللہ پاک کا کرم ہے 3.5 لاکھ ہمارے سبسکرائبر ہیں. تو ان 3.5 لاکھ یوٹیوب کے سبسکرائبر, باقی تو ہمارے 3-4 ملین ہے جانا سوشل میڈیا کے باقی اکاؤنٹس کے ملا کے. لیکن یوٹیوب کے جو نا ہمارے یہ جو سبسکرائبر ہیں ان کو میں کی اطلاع کے لیے عرض ہے. درمیان میں پتہ ہے اظہر مشوانی غائب ہو گیا تھا 9 مئی سے پہلے. جی جی یاد ہے, بالکل یاد ہے. اب پتہ وہ کیوں غائب ہوا تھا؟ نہیں, وہ کسی ایجنسی نے نہیں اٹھایا تھا. وہ جناب فیض حمید نیٹ ورک کی جو اپنا ایک نیٹ ورک تھا اور پی ٹی آئی کی اپنی جو ٹیم تھی, بانی تحریک انصاف کے انسٹرکشن میں اس کو اٹھایا گیا تھا. اچھا کیوں اٹھایا گیا تھا؟ جی جی سر, آپ کی زمان پارک میں ہر روز کروڑوں روپیہ نقد, جتنے کینڈیڈیٹ بنے ہوئے تھے قومی صوبائی اسمبلی کے, اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول پہ, اس کے علاوہ آپ کے اوورسیز پاکستانی, انہوں نے جو لوگوں کو سہانا خواب جناب نوز باللہ معاذ اللہ اسلامی فلاحی انقلاب کا دیا ہوا تھا کہ بس آنے والا ہے, اور پھر الیکشن جناب آپ کا آ گیا ٹکٹ کے لیے. سر کروڑوں روپے کے بریف کیس ڈیلی کی بنیاد پر 1-2 نہیں 20 وہ آپ کے آیا کرتے تھے. بانی تحریک انصاف, ان کی بشرا بی بی, ان کے ملازمین, ان کے پاس جگہ نہیں تھی زمان پارک کے کونوں کھدروں میں جناب وہ پیسے اور وہ بریف کیس چھپانے کی. اس پہ جناب پیسہ غائب ہوا تھا کوئی 4-5-6 کروڑ روپیہ. بشرا بی بی نے الزام لگایا تھا عمران بانی تحریک انصاف کو کہ یہ اظہر مشوانی کیونکہ ہر وقت اندر ہوتا تھا, اس کے اوپر الزام لگا تھا کہ یہ پیسہ اس نے دائیں بائیں کیا ہے. اس کی انویسٹیگیشن کے لیے بشرا بی بی نے فیض حمید نیٹ ورک کے جو ان کے باقی اہلکار تھے, سارے سابق فوجی نیٹ ورک تھا, بانی تحریک انصاف کی ہدایت پہ اور بشرا بی بی کی ہدایت پہ اس کو اٹھایا گیا تھا. پوری انویسٹیگیشن کی گئی, اس کو لے کے گئے اپنے کسی پرسنل سیف ہاؤس میں, اس کی اچھی چھترول ہوئی تو بتا کدھر گئے. یہ اصل کہانی. پھر پیسے نکلے یا نہیں نکلے؟ بس وہ پھر جو ہوا ہوگا. یہ جب پکڑا گیا تھا مجھے اس وقت اندر کے اس کے زمان پار کے بندے نے مجھے یہ رپورٹ دے دی تھی, بھائی جان اس کو ایجنسی نے اٹھایا. اب صورتحال کیا ہے, خود بھی باہر چلے گئے. باہر جا کر پی ٹی آئی کے جس لیڈر سے اس نے بیٹھ کے مشورہ کیا نا, میں نام نہیں لوں گا, فیصلہ آباد کا بڑا ایکٹیو اور اچھا خاصا خرچہ کرنے والا ہے پی ٹی آئی پہ, میرا بڑا اچھا دوست ہے. یہ جا کر آج سے کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے, یہ وہاں کی پی ٹی آئی کے یوتھیوں, یوٹیوبروں اور وہاں لیڈروں سے مشورہ کرتا رہا کہ میں نے یہاں کاروبار شروع کرنا ہے, بتائیں کون سا کاروبار سب سے اچھا ہے. اچھا, اب آپ بتائیں برطانیہ کے اندر کاروبار کتنے میں ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں تو 10-12 کروڑ سے کم تو نہیں ہوگا. سر یہ سارے
اور سوشل میڈیا کے انہوں نے دھرتی ماں کی عزت کو لوٹ کے اس پاکستان کی ریاست کا بیڑا غرق کر کے انیل مسرت جیسے انڈین را کے اور اسرائیلی موساد کے انڈر کور ایجنٹ، چیکو جیسے 3rd کلاس 2 نمبر 75 سال کی عمر میں بھی سارا دن ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز عیاشیوں کی اس کے اندر مبتلا رہنے والے لوگ، ان کے ذریعے سے انہوں نے پیسہ کمایا. بانی تحریک انصاف نے پورے ملک کو بدو بنایا، انہوں نے بانی تحریک انصاف اور اس کے نام کو بدو بنایا اور آج جناب موج کر رہے ہیں. اور بالکل ٹھیک الزام ہے، بھائی بھی باہر گئے، پورا ٹبر بھی گیا، اور یہ سارے وہاں پر جو بیٹھے انیل مسرت کے سامنے اس طرح ہاتھ جوڑ کے یہ سارے اپنے مالکوں کے سامنے جناب دو ملا رہے ہیں. اچھا فیاض بھائی، آخری سوال. میجر دیکھیے اب تو نہیں میجر کہہ سکتے، اب تو کورٹ مارشل ہو گیا، بگوڑا عادل راجہ کل پرسوں وہ تحریک انصاف کے لوگوں سے ڈالر پاؤنڈ بلکہ پاؤنڈ مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے پیسے دو، میرا وکیل کہہ رہا ہے کہ تمہارے پیسے ختم ہو گئے ہیں تو اب جی تمہارا کیس آگے نہیں میں لڑ سکتا. لیکن عدالت کے سامنے جو دستاویزات پیش ہوئے ہیں ان سے ثابت ہو گیا کہ اس کا وکیل مفت لڑ رہا ہے اور وہ کیس کے بعد پیسے لے گا. تو یہ تحریک انصاف والوں کو بیوقوف بنا کر 1.5 لاکھ پاؤنڈ جو ان سے اب تک جیب میں ڈال چکا ہے. میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی یہ رکھا تھا، آج دوبارہ رکھ دوں. بھائی جان ان کے حالات اتنے پیڑے ہو گئے ہیں، ریاست پاکستان نے ادھر بھی ان کو واڑ دیا ہے، ادھر بھی واڑ دیا ہے. ٹھیک ہے جی، ہند اور سندھ میں بڑھ گئے ہیں یہ ٹھیک ہے پورے. میرا ایک دوست ہوتا تھا، وہ سمنا آباد کے ملک ریاض گزر رہی ہے، فلم انڈسٹری والے جی اس کا پلوان سا جو نا وہ بڑا مشہور زمانہ لاہور کا جنا کسی زمانے میں انڈر ورلڈ میں اس کا طوطی بولتا تھا، ہمارا رشتہ دار ہے. اس کا ایک محاورہ تھا کہ میرے چرچے ہند اور سندھ میں ہوتے ہیں، تو ہند اور سندھ میں ان کے یہ بڑھ گئے ہیں. بالکل ٹھیک. ان کا عالم یہ ہے کہ ان کی آپ دیکھیں نا یوٹیوب پہ، میں دیکھ رہا تھا ابھی 2 دن پہلے ریسرچ کر رہا تھا، کہاں ان کے جناب 24 گھنٹے کے اندر کیا 2 گھنٹوں کے اندر ملینز میں ویوز جاتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں وہ 40 کے سے زیادہ جو نا ایک دن میں 50 کے سے زیادہ نہیں جا پا رہے. ان کی ساری کمائیاں رک گئی ہیں، یہ سارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. عادل راجہ کی کیا پوزیشن ہے؟ بریگیڈیئر راشد آج سے 6 مہینے پہلے 22,000 پاؤنڈ انہوں نے جیتے. اس نے جو جھوٹے الزام لگائے تھے ISI پہ، ان پہ اور پاکستان کی فوج پہ، جی وہ چلے گئے سیدھے سابق سیکٹر کمانڈر ہیں لاہور کے. انہوں نے جا کے جناب برطانیہ میں کیس کیا، برطانیہ میں یہ بڑھ گیا. اس نے 22,000 پاؤنڈ جو 83 لاکھ روپے بنتا ہے، اس نے وہاں کی عدالت کے کہنے پہ دیا، کیونکہ یہ گلٹی تھا، یہ 2 نمبر تھا، یہ فیک تھا، یہ دھوکے باز تھا، یہ جھوٹا تھا، اس کے الزامات سارے جھوٹے تھے، اس نے دیا. اب تازہ ترین آج سے 5-6 دن پہلے کیا ہوا ہے، پھر عدالت کے اندر جناب ایک کیس چل رہا ہے، اس کے اندر اس کو عدالت نے 6,100 پاؤنڈ دینے کی بات کی ہے، جو 22 لاکھ روپے بنتا ہے. بالکل صحیح. لیکن جو دلچسپ بات جو آپ نے سوال پوچھا، اس نے وہاں پہ جو سالسٹر کیا ہے وہ CFA کے تحت کیا ہے. CFA بتاؤں کیا ہے؟ CFA ہے کنڈیشنل فی ایگریمنٹ. برطانیہ کے اندر سالسٹر اور بیرسٹر، اگر کوئی کلائنٹ، کوئی پارٹی ہے نا جو بیچاری کنگلی ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ سالسٹر اور بیرسٹرز کو موٹیویٹ کر کے اس CFA کے تحت ہائر کر لیتی ہے کہ یار یہ میرا کیس لڑ لو، اس کیس میں اپنے مخالف سے اتنے پیسے جیتوں گا، جب میں جیتوں گا تو تمہیں فیس دوں گا، نہیں جیتوں گا تو بھائی جان میرے ذمہ کوئی فیس نہیں. بالکل ٹھیک. اس نے اب جو وکیل کیا ہے CFA کے تحت کیا ہے، جس کا کیا مطلب ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا ہے میں کنگلا ہوں، میں 2 نمبر ہوں، میں ٹکے بار ہوں، میں پیدا گیر ہوں، میں نوسر باز ہوں، میرے پاس ککھ نہیں ہے، میں رل گیا ہوں، میں وڑ گیا ہوں، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، میری جیب خالی ہے، میں کنگلا ہوں. تو وکیل صاحب آپ میرا کیس لڑو، جیتو گے تو آپ کو پیسے دوں گا. تو جب CFA کے تحت اس نے وکیل کیا ہوا تو صاف سی بات ہے کہ کنگلا ہے. لیکن اگلی کہانی کیا ہے؟ اگلی کہانی یہ ہے کہ جس طرح ان کو زبان میں خون لگا ہوتا ہے نا درندے کے، جی ان سارے یوٹیوبروں کے زبان پہ اور منہ پہ اور دانتوں پہ خون لگا ہوا تھا ڈالرز کا، جو لیگل وے اور انلیگل وے دونوں وے سے ان کو آتا تھا. اب وہ سارا کچھ رک گیا ہے، وہ سارا کچھ رک گیا ہے. اب یہ کیا کر رہے ہیں پچھلے 1 سال سے خصوصاً، لیکن اب یہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں بانی تحریک انصاف کے چاہنے والوں سے. تو بانی تحریک انصاف کے چاہنے والوں کی چاہت بھی بڑھ گئی ہے، اوورسیز میں بھی، پاکستان میں بھی. بالکل صحیح. یہ جو اوورسیز کنونشن ہوا، میں کل چودھری پرویز اقبال لوسر جو ہے نا، جو آئے تھے، جو کہہ رہے تھے 1,000 ارب دوں گا، میں ان کے ساتھ ایز اے مہمان خصوصی جناب اسلام آباد کلب فنکشن میں تھا. میں حیران رہ گیا اس شخص کو دیکھ کے، یار کیا دبنگ آدمی، دلیر اور دبنگ پاکستانی
سچا اور سچا پاکستانی. اس قسم کے پاکستانیوں نے بیلجیم، ڈنمارک، یورپ، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا بالکل ستیہ ناش پھیر کے رکھ دیا ان یوتھیوں کو جو پاک فوج کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف اور ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. اب وہ پیسہ دینے کو کہاں پیسہ دے؟ تو اب یہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے عادل راجہ. اب صابر شاکر کا جناب منہ شاپر کی طرح جناب وہ لٹکا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اب غلیظ اعظم کا جناب چہرہ غلیظ اعظم کی طرح جناب ایک گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. بالکل. اب آفتاب اقبال جیسا 2 نمبر اور چکر باز آدمی وہ اس طرح ہاتھ رکھ کے پریشانی کے عالم میں وہاں پہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک پاکستان اور سونی دھرتی کے جتنے دشمن ہیں نا ان ساروں کو اس طرح ذلیل اور خار کرے گا انشاءاللہ. تو چلیں دوستو اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس پہ کرنا مت بھولیں. آپ کا ایک ایک کمنٹ ہم پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ سے محفوظ رکھیں. آمین.